बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू न्यूज़ बीट। मैं हूँ बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, नाम तो मैंने आपको अपना बताया और काम मेरा ये है कि तकरीबन पिछले 14 साल से मैं शोबा वकालत से भी मुंसलिक हूँ और इस वक्त मैं समा टीवी पे प्रोग्राम न्यूज़ बीट का एंकर भी हूँ और इसके अलावा मुतअद्दिद प्रोग्राम्स होस्ट कर चुका हूँ और आपकी खिदमत में हाज़िर हो चुका हूँ। लिंकन्स इन से मैंने बार एट लॉ किया, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस इन द वर्ल्ड टू क्वालिफाई एज अ बैरिस्टर फ्रॉम, जहाँ से कायदे आज़म पढ़े, जहाँ से इल्लामा इकबाल पढ़े, जहाँ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो पढ़े, जहाँ से 52 हेड्स ऑफ द स्टेट पढ़े। उसके बाद मैं वापस आया। एक ज़माने में मैं शो करता था कानूनी मामलात पर और पेंडिंग केसेस को उठाता था, तो वो मुकदमात जो 10-20 साल से तवालत का शिकार होते थे, अगले दिन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट मुझे कॉल करते थे, पूछते थे कि आप हमें बता दें जो केसेस हमने उठाए हैं 20-20 साल से जिन लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा था, प्रैक्टिकली उनका फ़ायदा हुआ, भला हुआ और उन्हें इंसाफ मिलना शुरू हुआ। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ अपनी वर्थ। मैं जब बोलता हूँ यहाँ पे न्यूज़ बीट पे बैठ के, तो पूरी दुनिया के चारों बड़े आज़मों में, चाहे वो एशिया, अफ्रीका है, अमेरिका है या फिर यूरोप है, जब ये शो लाइव जाता है तो पूरी दुनिया में जो लोग जिनका ताल्लुक इस धरती से है, मेरी मट्टी से है, मेरे वतन से है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से है, वो मुझे डायरेक्ट सुनते हैं। मैं बताता हूँ लोगों को कि आज की क्या खबर है और उसके ऊपर लेटेस्ट तज्ज़िया क्या है। ये मैं आपको अपनी वर्थ बता रहा हूँ कि मेरी क्या वर्थ है। लेकिन ये जो मैं अपनी वर्थ, अपनी औकात, अपनी हैसियत आप लोगों पर झाड़ रहा हूँ, ये ज़ाहिरी है और असल मेरी जो औकात है वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। एक तस्वीर मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। 1994 में एक किताब लिखी गई पेल ब्लू डॉट के नाम से, उसमें एक तस्वीर छपी। प्रोड्यूसर आप दिखाइएगा वो तस्वीर ज़रा। ये आप देख रहे हैं, ये अमेरिका ने, नासा ने 14 फरवरी 1990 को एक रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट भेजा था खला में और उसने तकरीबन 6 अरब किलोमीटर के फासले से हमारी दुनिया अर्थ की तस्वीर ली। ये दुनिया जिसमें इस वक्त मैं इस दुनिया में अभी अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी दी है, मैं सांस ले रहा हूँ, तो मैं इस दुनिया में अभी बैठा आपको अपनी वर्थ बता रहा हूँ, अपनी हैसियत बता रहा हूँ कि मैं बैरिस्टर हूँ, मैं एंकर हूँ। 6 अरब किलोमीटर के फासले से जब ये तस्वीर ली गई तो ये दुनिया ऐसी नजर आई जिसको ऑथर ने कहा द पेल ब्लू डॉट, यानी कि हल्की नीली दुनिया या हल्का नीला नुक्ता। 6 अरब किलोमीटर के फासले से ज़मीन की जो औकात है या उसकी जो हैसियत है पूरी कायनात में, ये कायनात कितनी वसी दर वसी है और अल्लाह ताला ने कितने और सितारे और सैयारे और सोलर सिस्टम्स और गैलेक्सीज कहकशाएं बनाई हैं इस कायनात में, हम उसका अंदाज़ा ही नहीं कर सकते हैं। अरबों कहकशाएं हैं। तो 6 अरब किलोमीटर के फासले से जब इस दुनिया को देखते हैं तो साइंसदान ने कहा कि 6 अरब किलोमीटर के फासले से कायनात में इस दुनिया की औकात इतनी है कि ये एक छोटा नीला नुक्ता नजर आता है। और उसके बाद उसने कुछ लफ्ज के जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं, वो लफ्ज ये है, लुक अगेन एट दैट डॉट, यानी कि इस नुक्ते को दोबारा देखो। दैट्स हियर, दैट्स होम, ये हमारा घर है। दैट्स अस, ये हम है। 6 अरब किलोमीटर के फासले से कायनात में जब आप देखते हैं तो ये हम है। ऑन इट, यानी कि इस पर, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was lived out their lives, यानी कि इस हल्के नीले नुक्ते पे आज तक जिसके बारे में भी आपने सुना है, चाहे वो सिकंदर है, साइरस है, सीजर है, फिरौन है, नमरूद है, यजीद है, हिटलर है, मुसोलिनी है, स्टालिन है या कोई और है, वो इस हल्के नीले नुक्ते पर फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ मोमेंट आया, थोड़ी देर के लिए, और फिर चला गया, गुजर गया। The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, यानी कि हजारों पुरेतमाद मज़ाहिब, ideologies and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there on a mote of dust suspended in a sunbeam. यानी कि हर पॉलिटिशियन, हर लीडर, हर जर्नल, हर जज, हर सुपरस्टार
ہر بڑی توپ جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ 6 ارب کلومیٹر کے فاصلے سے آپ دیکھیں تو یہ چھوٹے سے نقطے پر اس نے اپنی زندگی گزاری اور پھر چلا گیا. یہ ہماری اوقات ہے, یہ ہماری حیثیت ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ بطور پاکستانی جب میں اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں, پاکستان میں مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہماری ایگوز بہت بہت بڑی ہیں. چھوٹی کرسی پہ جو بیٹھا ہے اس سے لے کے بڑی کرسی تک جو بیٹھا ہے, ایگوز بہت بہت بڑی ہیں. اور جب کوئی بندہ کرسی پر بیٹھتا ہے, اقتدار کے ایوانوں میں جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میرے بغیر تو دنیا ہل نہیں سکتی, میں ہی میں ہوں, میں ہوں تو سسٹم ہے, میں نہیں ہوں تو سسٹم نہیں ہے. لیکن اسے یہ یاد نہیں رہتا کہ تم سے پہلے جو یہاں تخت نشین تھا اسے بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا. اور طاقت پہ اس کو ناز, مجھے تجھ پہ ہے خدا, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت اور ذلت اللہ رب العزت کی ذات کے ہاتھ میں ہے. اگر یہ بات سمجھ آ جائے نا, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بطور سوسائٹی, میں کسی ایک کو ٹارگٹ نہیں کر رہا, میں اس میں گورنمنٹ کو بھی کہہ رہا ہوں, اپوزیشن کو بھی کہہ رہا ہوں, سیاستدانوں کو بھی کہہ رہا ہوں, ججوں کو بھی کہہ رہا ہوں, جرنیلوں کو بھی کہہ رہا ہوں, وکیلوں کو بھی کہہ رہا ہوں, میڈیا والوں کو بھی کہہ رہا ہوں, میں اس میں سول سوسائٹی کو بھی کہہ رہا ہوں, میں اس میں ہر شخص کو کہہ رہا ہوں جس کے پاس اپنے تئیں اپنی حیثیت, اپنی اوقات میں تھوڑی بہت جو بھی اتھارٹی ہے وہ ایکسرسائز کرتا ہے. میں ہر اس شخص سے مخاطب ہوں کہ سمجھ لو اس بات کو کہ یہ اتنی دیر کے لیے ہے جتنی دیر تک اللہ رب العزت کی منشا ہے. جب اس کی منشا نہیں ہے تو یہ نہیں ہے بھائی, یہ ذہن میں رکھو. اور اگر یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے, ہم اپنی انا کے خول سے باہر نکل آئیں بحیثیت قوم, تو ملک ترقی کرے گا, پروفیشنلزم آئے گا, میرٹ آئے گا, کلیئرٹی آف تھاٹ آئے گی, کلیئرٹی آف انڈرسٹینڈنگ آئے گی, کلیئرٹی آف ججمنٹ آئے گی. اس کے لیے نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے. اب کل پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی, اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اس سے پہلے ڈکٹیٹرز بھی رہے, آج پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. یہ کہتے ہیں ہم تبدیلی لے کر آئے ہیں, لیکن تبدیلی نعرے سے نہیں آتی ہے. یو ہیو ٹو چینج دا سسٹم مسٹر پرائم منسٹر عمران خان صاحب, میں آپ سے مخاطب ہوں, یو ہیو ٹو چینج دا سسٹم سر. جب تک آپ سسٹم کو نہیں بدلیں گے خان صاحب, تب تک یہاں پہ تبدیلی نہیں آ سکے گی. پلیز اپنی آنکھیں کھولیں, پلیز اپنے ارد گرد دیکھیں, پلیز اپنے مشیروں کا جائزہ لیں, اپنے وزیروں کا جائزہ لیں, اپنی گورنمنٹ پالیسیز کا جائزہ لیں, اور اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں کہ تبدیلی کا سفر شروع ہوگا. میں جنرلی بات کرنا چاہتا ہوں آج پاکستان کے عوام کے حوالے سے اور حالات کے حوالے سے. میرے ساتھ جو مہمان ہے اس میں فاروق حبیب صاحب, MNA پاکستان تحریک انصاف, آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. مائزہ حمید صاحبہ, MNA پاکستان مسلم لیگ نواز, اور سینئر تجزیہ کار انصار عباسی صاحب. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو نیوز بیٹ. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. انصار عباسی صاحب, آپ سے شروع کرتے ہیں. انصار صاحب, آپ کے بھی بال میں نے دیکھے ہیں, چاندی آگی بالوں میں اسی دشت کی سیاہی میں صحافت کرتے ہوئے. مجھے فرمائیے گا کہ ہم نے دیکھا ہے اس ملک میں بہت سارے ادوار آئے ہیں. ہم نے یہاں پر مارشل لاس کے ادوار بھی دیکھے, ہم نے جمہوری ادوار بھی دیکھے. نواز شریف صاحب کی بھی گورنمنٹ آئی, 3 دفعہ وہ پرائم منسٹر بنے. اس کے بعد پیپلز پارٹی کی بھی 4 دفعہ گورنمنٹ آئی. ہم نے دیکھا جو ہم چاہتے تھے کہ ہمیں جیسا پاکستان ملے, ہمیں ویسا پاکستان سر نہیں ملا. اب پاکستان تحریک انصاف نے نعرہ لگایا تبدیلی کا, ان کی حکومت آ چکی. اب وہ نئے پاکستان کی بنیاد رکھنے کی طرف گامزن ہے. تو وہ بنیاد آپ کو کیا درست رکھی ہوئی نظر آتی ہے؟ جو پاکستان ہمارے پاس ہے, جس پاکستان میں ہم زندگیاں گزار رہے ہیں, جس پاکستان میں ہم ہر روز شب و روز دیکھتے ہیں ظلم, زیادتی, جبر ہوتا ہے غریب کے ساتھ, مسکین کے ساتھ, کیا ہمارے بچے بھی ایسا پاکستان انہیرٹ کریں گے, یا آپ کو لگتا ہے کہ معاملات بہتر ہو جائیں گے اس ملک میں؟ دیکھیں, اس میں دو اسپیکٹس ہیں میرے اس جواب کے. پہلا اسپیکٹ تو یہ ہے کہ جس وعدے کی بنیاد کے اوپر یہ ملک بنا, اس وعدے سے ہر دور میں آج 73 ایئرز ہو گئے ہیں, ہر ایک نے اس نعرے جو بنیاد تھی اس سے دھوکہ دہی کی. آئین میں لکھ دیا گیا, بہت سی باتیں, نعرے لگتے رہے, سب کچھ ہوتا رہا, لیکن انفارچونیٹلی جس طرح اس ملک کو اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا, جو قائد اعظم کا وعدہ تھا, جو علامہ اقبال کا خواب تھا,
انفارچونیٹلی اس طرف ہم بالکل نہیں جا سکے. لکھ دیا ہم نے قوانین میں، اپنے آئین میں لکھ دیا، لیکن ایک ایک آئین کی شق جو اسلامی ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا، بلکہ اس کے ہم بالکل خلاف جا رہے ہیں. دوسرا اسپیکٹ جو وچ از اگین ویری انفارچونیٹ، وہ یہ ہے کہ ہم آج تک یہ نہیں فیصلہ کر سکے کہ ہم کس قسم کا سسٹم لے کے چلنا چاہتے ہیں، ہم گورننس ہماری کیسے ہوگی. آدھو پھر وہی بات کہ لکھا ہوا بہت کچھ ہے لیکن عمل درآمد اس کے اوپر نہیں ہوتا. اور اس ہم کا سے ایک مراد وہ اور لوگ جو ہم پر حکومت کرتے ہیں. سب دیکھیں اس میں سب لوگ شامل ہیں، اور بالکل ڈیفینیٹلی وہ بھی شامل ہیں. سو آج تک جی فیصلہ ہم نہیں کر سکے کہ ہم نے کس طرح. سو انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے، جب میں پیور گورننس کی بات کرتا ہوں، حکومت کی بات کرتا ہوں، گورنمنٹ کی بات کرتا ہوں، کہ دیکھیں کہ ہم آج تک اپنے ادارے نہیں بنا سکے اس ملک میں. ہم جاپان میں دیکھیں کہ وہاں ہر 6 مہینے بعد، سال بعد پرائم منسٹر چلا جاتا ہے، لیکن کسی کی صحت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، بیکاز وہاں پہ انسٹیٹیوشنز اتنے اسٹرانگ بن چکے ہیں کہ ان کو فرق نہیں پڑتا. کوئی وزیر اعظم آتا ہے جاتا ہے، سسٹم ڈلیور کر رہے ہیں، جو بھی ہے لوگوں کو جو ہے وہ ہر قسم کی جو چیز ہے، جو ہر قسم کی سہولت ہے ان کو میسر ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ ہم سسٹم بناتے نہیں ہیں، سسٹم بننے نہیں دیتے. اور ہر پولیٹیکل پارٹی کا مینیفیسٹو دیکھیں کہ مور اور لیس آپ کو ایک ہی مینیفیسٹو ملے گا. اکاؤنٹیبلٹی کیسی ہونی چاہیے، بیوروکریسی ڈی پولیٹیسائزڈ ہوگی، پولیس اس طرح کی ہوگی، عدالتی نظام ایسا ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ایسا ہوگا. لیکن وین اٹ کمز ٹو پریکٹس، اب جب وہ لوگ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو انفارچونیٹلی اس طرف ان کا قدم صحیح نہیں ہوتا. یہی مسئلہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ہے، یہی مسئلہ پی ایم ایل این میں تھا، اور یہی مسئلہ انفارچونیٹلی پی ٹی آئی میں بھی ہے. ایک لحاظ سے میں یہ بات کرتا ہوں کہ کم از کم میں انکریج کرنے کے لیے لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر پرائم منسٹر مدینہ ریاست کی بات کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ مدینہ ریاست کا ریفلیکشن ہمیں اس ملک میں نظر آنا چاہیے، اور صرف باتوں سے تو وہ مسئلہ آپ نہیں کو چلے گا. نظر اور نہیں آ رہا فی الحال؟ یو ڈونٹ تھنک دیٹ پاکستان از گوئنگ ان دیٹ ڈائریکشن، اس سمت میں جاتا ہوا آپ کو نظر نہیں آ رہا ریاست مدینہ والا؟ دیکھیں فی الحال تو ایسا کچھ نہیں ہو رہا کہ آپ کو ظاہر ہے. دیکھیں کیا انصاف ہے اس ملک میں. پولیس کے پاس جائیں تو آپ کو کیا، پولیس کے پاس آپ جانا چاہیں گے؟ آپ خود بیرسٹر ہیں، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا. مجھے بتائیں عدالت میں کوئی شخص جانا چاہتا ہے؟ جتنا بھی ظلم ہو جائے، نہ آپ پولیس کے پاس جانا چاہتے ہیں، نہ عدالت میں جانا چاہتے ہیں. گیس لگواتے ہیں تو رشوت دینی پڑے گی، بجلی لگوانا چاہتے ہیں تو رشوت دینی پڑے گی، علاج کے کیا حالات ہیں. اوور آل پورا کوئی اسپیکٹ آف لائف دیکھ لیں، کسی بھی شخص کا دیکھ لیں، تو انفارچونیٹلی یہاں پہ مائٹ از رائٹ کی بات ہے. ٹھیک ہو جس کے گیا جی، پاس پیسہ ہے وہ پیسہ لے گورنمنٹ کے سے انصاف موقف بھی لیتے خرید ہیں. لیتا ہے. جی گورنمنٹ سے پوچھتے ہیں جی. فاروق حبیب صاحب مجھے فرمائیے گا، اظہار عباسی صاحب جس طرح سے کہہ رہے ہیں مائٹ از رائٹ، یعنی کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جنگل کا قانون، اور سویلائزڈ معاشروں میں اس طرح سے نہیں ہوتا ہے، ڈیموکریسیز میں اس طرح سے نہیں ہوتا ہے. خان صاحب جن ملکوں کا حوالہ دیتے ہیں، ان کی مثال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے ویسٹ میں ساری زندگی گزاری ہے، وہاں پہ عدالتیں آزاد ہیں. اور ایک زمانے میں پرائم منسٹر بننے سے پہلے آئی اسٹل ریممبر کہ عمران خان کہتے تھے کہ عدالتوں کو آزاد کر دیں یا ان میں میرٹ کو انشور کر دیں یا سسٹم کو ٹھیک کر دیں تو بہت ساری چیزیں خود بخود ہی ٹھیک ہو جائیں گی. سر میں روزانہ عدالتوں میں پیش ہوتا ہوں، عدالتوں میں سینکڑوں کی تعداد میں ایک جج کے پاس کیسز لگے ہوتے ہیں اور وہ اس میں انصاف نہیں کر سکتا. اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، اس کے پاس ریسورسز نہیں ہے. اس کے علاوہ جو جوڈیشل ریفارمز کرنے تھے آپ لوگوں نے، آج تک وہ ہو نہیں سکے. آج میں شہباز گل صاحب کی پریس کانفرنس سن رہا تھا، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا پہلے دن سے یہ سٹانس تھا کہ میاں نواز شریف سے 7 ارب روپیہ لیے بغیر انہیں باہر نہ جانے دیا جائے. پہلی بات کیوں نہیں لیا؟ صحیح لینا چاہیے تھا. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر یہ 7 ارب آ بھی جاتا میاں نواز شریف سے، آپ لوگ لے لیتے تو کتنے مسائل حل ہو جاتے سر؟ 7 ارب سے کیا آپ تمام پاکستان میں عدالت کو انشور کر سکتے ہیں کہ وہ انصاف ڈیلیور کرے؟ 7 ارب سے کیا آپ انشور کر سکتے ہیں کہ غریب آدمی کو اسپتال میں علاج ملے؟ 7 ارب سے آپ انشور کر سکتے ہیں کہ اسکولوں میں اچھی معیاری مفت سستی تعلیم، جو کہ آئین کا آرٹیکل کہتا ہے کہ ہر 16 سال کے بچے کو ملنی چاہیے، وہ ملے؟ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے یو ہیو ٹو گورن دس کنٹری ان اے وے کہ واقعی میں وہ تبدیلی آ جائے جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا. تو کیسے لائیں گے وہ تبدیلی سر؟ دیکھیں بات یہ ہے احتشام کہ یہ مسائل جو ہیں یہ کوئی نئے مسائل نہیں ہیں. یہ پاکستان کے جو ہے وہ 73 سالہ مسائل ہیں جس کا سامنا ہمیں ہے، اور ہم نے یہ ایک چیلنج کی طرح ہم نے جو ہے وہ ان کو قبول کیا ہے اور جن کا ہمیں سامنا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ کس طریقے سے ابھی انصار عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ ادارے جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، شخصیات
جو ہیں وہ آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن مجھے آپ یہ بتائیں نا کہ کیا اس ملک کے اندر جو ہے وہ اداروں کو ہم نے مضبوط کیا ہے، یہ شخصیات کو مضبوط بنایا ہے؟ کیا اس ملک کے اندر جو ہے وہ حقیقی معنوں کے اندر کیا پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جمہوریت موجود ہے؟ یہاں پر جو ہے وہ پہلے دادا حکمرانی کرتا تھا، پھر بیٹا آ جاتا تھا، بیٹا آ جاتا تھا، پھر اس کا پوتا آ جاتا تھا حکمرانی کرنے کے لیے، تو باریاں لگی ہوئی ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم نے اگر اداروں کو مضبوط کرنا ہے تو اداروں کو مضبوط کرنے کے حوالے سے پھر ہم نے اس نظام کو بھی بنانا ہے، اور جب ہم اس نظام کو بنانے کی طرف جاتے ہیں تو آپ کے علم میں ہے کہ وہ مافیاز، وہ انٹرنچڈ مافیاز جن کے اس کے اندر سٹیکس ہیں، جنہوں نے بڑی محنت کر کے ہمارے اس سسٹم کو، اداروں کو کھوکھلا کیا ہے، ان اداروں کے اندر مافیاز کو پروان چڑھایا ہے، اور ان اداروں کو کمزور کر کے ان کو شخصیات کے ارد گرد جو ہے وہ بن دیا ہے، تو وہی مافیا جو ہے وہ ریزسٹنس کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، تو اس مافیا کی پکڑ کب تک ہو جائے گی؟ ہم بات کرتے ہیں سر، اس مافیا کی پکڑ کب تک ہو جائے گی؟ 2 سال ہو گئے نا، 3 سال رہ گئے ہیں، آلموسٹ ہاف آف دی اننگز یو آلریڈی پلیڈ، باقی تقریباً 25 اوور کا میچ ہو چلا ہے، 25 اوور رہ گئے آپ کے پاس، کب تک پکڑ لیں گے مافیا کو؟ احتشام، بات یہ ہے کہ جن مسائل کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، آپ اگر بات کرتے ہیں عدالتی نظام کی تو آپ خود عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، آپ کو عدالتی نظام کے جو مسائل ہیں ان کا بھی پتہ ہے، ہمیں بھی ان چیزوں کا ادراک ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ سسٹم ہے، سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں ایک وقت درکار ہے، اور انشاءاللہ یہ نہیں ہے کہ سسٹم چینج نہیں ہو سکتا، یہ سسٹم چینج بھی ہوگا، اس کے اندر بہتری بھی آئے گی، اور بتدریج جو ہے وہ ایک ایک کر کے تمام ادارے بھی جو ہیں وہ ٹھیک ہوں گے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے ہماری جو جمہوریت کا تسلسل ہے، اور اس کے علاوہ ایسی لیڈرشپ کا انتخاب ہے جس کو عوام سامنے لے کر آ رہی ہے، جو کہ اپنی ذات کو آگے نہ رکھے، جو اپنی ذاتی چوری کو بچانے کے لیے آپ نے کہا کہ ادارے ٹھیک ہوں گے فاروق حبیب صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں فاروق حبیب صاحب بطور ایک پاکستانی، کہ آپ لوگوں کو 2 سال ہو گئے سر حکومت میں آئے ہوئے، آپ نے کہا کہ ادارے جو ہیں وہ مضبوط ہوں گے، تبدیلی آئے گی، سسٹم چینج ہوگا، کب ہوگا؟ اس کے لیے کیا اسی ٹینیور میں ہو جائے گا یا آپ کو 1-2 اور ٹینیورز چاہیے؟ کیا ذہن بنائے؟ ہمیں بتا دیں نا، عوام کو، رعایا کو بتا دیں سر۔ دیکھیں بات یہ ہے ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ حکومت کا فوکس ہے، یہ ہماری ترجیحات کے اندر شامل ہیں، ان کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، عوام نے ہمیں مینڈیٹ بھی اس چیز کا دیا ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے ٹینیور کے اندر یہ تمام تر چیزوں کے اندر ایک واضح فرق جو ہے وہ عوام کو نظر آئے گا۔ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر حکومت نے بہت سارا جو ہے وہ کام کیا بھی ہے، اس کے اندر لوگوں کو ڈفرنس فیل بھی ہوا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو بات ہو رہی تھی ریاست مدینہ کے حوالے سے، انہوں نے بات کی تھی، جب مشکل وقت آیا تو ریاست جو ہے وہ کرونا کے دوران، لاک ڈاؤن کے دوران عوام کے ساتھ آ کے کھڑی ہوئی، چاہے وہ احساس پروگرام کے حوالے سے ہو، بہت تنقید کی گئی وزیر اعظم کے اوپر، لیکن نہ کوئی MNA نہ کوئی MP کسی کی سفارش کے بغیر لوگوں کو میرٹ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ان کے ڈور سٹیپ کے اوپر وہ 12,000 روپیہ پہنچایا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو حکومت کوشش کر رہی ہے آج جو ہے وہ معیشت کو بہتر کرنا ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں چیزوں کا، ہمیں اپنی معیشت کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے کرنا ہے، جو قرضوں کے اوپر ڈولتی معیشت ہے، اگر یہ قرضوں سے باہر نکلے گی، ہماری ایکسپورٹ میں اضافہ ہوگا، فاروق صاحب مجھے اجازت دیجیے گا، تو اس سے کام بہتر ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے گا، بیفور آئی گو ٹو دی اپوزیشن، وہ بات ہو رہی ہے نا ریاست مدینہ کی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول ہے کہ فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی پیاس سے مرا تو اس کا سوال عمر سے ہوگا روز قیامت۔ تو ریاست مدینہ کا تو یہ کانسیپٹ تھا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں تو ابھی ہم ان حالات سے بہت دور ہیں۔ کتوں کی یا جانوروں کی بات تو آپ چھوڑ دیں، انسانوں کے ساتھ جس طرح کا سلوک ہوتا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، اور 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 10 نہیں 100 نہیں ہزاروں مثالیں ہر روز آپ کے سامنے میڈیا پر آتی ہیں کہ آج فلانی عورت کا ریپ ہوا، وہ تھانے میں گئی لیکن تھانے نے اس کی FIR درج نہیں کی، اس نے اپنی خودکشی کر لی، جس دن اس نے خودکشی کی اگلے دن تھانے دار نے FIR درج کر۔ دس از ہاؤ یو ٹیک جسٹس ان دس کنٹری، اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ اور کم از کم میں بطور مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کرتا ہے مسلمان ہوتے ہوئے، وہ اس کو ریاست مدینہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ یہ بنے، میں خان صاحب کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں کہ یہ بنے، کہ یہ ریاست مدینہ بنے، اور اللہ کرے کہ اس سمت کی طرف جائے۔ لیکن ایک چیز عمران خان نے جو اچھی کی ہے، جس کو میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ یہ جو ہیلتھ کارڈ انہوں نے دیا ہے ہیلتھ کے حوالے سے، میرے خود ذاتی ایکسپیرینس ہے، میرے ساتھ جو میرے ڈرائیور میرے ساتھ جو کام کرتے ہیں، ان کے والد صاحب کی طبیعت خراب ہوئی، ان کو آپریشن ہونا تھا،
وہ آپریشن کے لیے گئے. میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کتنا خرچہ ہے مجھے بتاؤ. میں نے کہا میں پوچھوں کہ یہ افورڈ بھی کر سکتے نہیں کر سکتے. اس نے کہا کہ سر میرا 1 روپیہ نہیں لگا, وہ ہیلتھ کارڈ بن گیا تھا, گورنمنٹ کے نمائندے آئے تھے اور ہسپتال میں جا کے ہم نے علاج کرایا اور انہوں نے ہم سے 1 پیسہ نہیں لیا. تو یہ ایک اچھی بات ہے اور اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں, لیکن اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے پوری ملک میں. کمنگ ٹو PMLN, مائزہ حمید صاحبہ, مجھے فرمائیے گا, ہم دیکھ رہے ہیں بڑی دھویں دار تقریریں ہو رہی ہیں, پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں, آپ کے لیڈرز کہتے ہیں جی کہ یہ حکومت جو ہے یہ نالائق ہے, نااہل ہے, یہ پرفارم نہیں کر سکتی. اس کے علاوہ اور احتساب کے حوالے سے انتقام کی بات کرتے ہیں. میں ذرا سنوا دیتا ہوں پہلے, پھر آپ سے جواب لیتا ہوں. مریم صاحبہ نے آج کیا کہا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے, سنیے گا. نواز شریف صاحب یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ جس سیاست میں عزت نہیں, اس سیاست کی ضرورت اب پاکستان مسلم لیگ نون کو نہیں ہے. محب الوطن نواز شریف, پاکستان کی عوام اور آپ جتنے لوگ آج یہاں کھڑے ہیں ان کو کسی قسم کا حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. اس رویے اور اس الزام کی اگر زبان بندی نہ ہوئی تو ہم گن گن کر بتائیں گے کہ غدار کون ہے, ہم نام لے کر بتائیں گے کہ غداری کس نے کی. میں ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ اگر یہ زبان بندی نہ ہوئی اور اسی طرح اداروں کو گھسیٹنا اپنی گندی سیاست میں بند نہ ہوا تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں. مائزہ صاحبہ, آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اب یہ جو بیانیہ میاں نواز شریف لے کر چل رہے ہیں, اس بیانیے کی بنیاد پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی کا کوئی فائدہ ہوگا یا پاکستان کے عوام کا کوئی فائدہ ہوگا؟ مجھے یہ بتائیے, کیونکہ آپ کے پاس حکومت رہی, ماشاءاللہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے میاں نواز شریف صاحب, 4 دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے میاں شہباز شریف صاحب, تو اب وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ حکومت میں آئے. تو جو لوگ 3 دفعہ حکومت یا 4 دفعہ کر چکے اور اس کے باوجود پاکستان کے عوام کو ان کے بنیادی حقوق انڈر دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان ایکسٹینڈ نہیں کر سکے, دے نہیں سکے, تب بھی حالات عجیب و غریب تھے, ہم شوز کرتے تھے, ان پہ ہم 5ویں دفعہ یا 4تھی دفعہ کیوں بھروسہ کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. احتشام, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بڑی اچھی انٹروڈکشن دی, اور ابھی انسٹیٹیوشنز کی بات ہو رہی تھی, اداروں کی مضبوطی کی بات ہو رہی تھی. تو جو بات کی انصار عباسی صاحب نے کہ ہمارے ملک میں جو اداروں کی مضبوطی ہے اور پرماننس ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے وہ کبھی بھی اس طرح کنٹینیو نہیں کیا انفارچونیٹلی جس طرح باقی ملکوں میں جو ہے اس کی کنٹینیوشن رہتی ہے. انفارچونیٹلی یہاں پہ ڈیموکریٹک پروسیس ابھی صرف 2 ٹینیور سے تسلسل سے جا رہا ہے. پہلے ہمیشہ جو ہے درمیان میں ہی اس کو سیبوٹاج کر دیا جاتا تھا. تو جو جن ملکوں میں جو پروسیس ہیں وہ کنٹینیو نہیں ہوتے, ان ملکوں میں جو ہے وہ سسٹم اس طرح نہیں چل سکتے جس طرح جن ملکوں کو ہم کمپیئر کر رہے ہیں اپنے ساتھ. تیسری بات یہ ہے جی کہ دیکھیں, ہمیں چلو ووٹ نہیں دیا, ہم فار اے منٹ مان لیتے ہیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو ووٹ ملے ہیں اس دفعہ, ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے, لیکن چلیں عوام نے ان کو اگر ووٹ دیے ہیں اور جو ان کا مینیفیسٹو تھا, جو انہوں نے جن وعدوں سے وہ ووٹ لیے تھے اور جو 100 دنوں میں انہوں نے کارکردگی کر کے دکھانی تھی, وہ تو ہمیں نظر نہیں آئی. جی اگر آپ یہ کہیں کہ PMLN کو یہ کرنی چاہیے تھی چیزیں, بہت سی چیزیں کی بھی, بہت سی چیزیں رہ بھی گئیں, بٹ اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ جو ہے PTI جو ہے اپنے وعدوں سے جان چھڑا لے گی. جو آپ نے ہیلتھ کارڈ کی بات کی, ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا, اور یہ ڈفرینٹ شہروں میں جو ہے اس کی جو ہے انوگریشن بھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, وہ کنٹینیو کیا ہے عمران خان صاحب نے, آپ اس کا کریڈٹ ان کو دیں ضرور, لیکن سٹارٹ وہ جو ہے وہ PMLN نے کیا تھا. دوسری بات یہ دیکھیں جی, جن ملکوں میں ایک اور چیز میں آپ جس طرح پاکستان میں آپ کو ایک اور شارٹ سنوانا چاہتا ہوں مائزہ. آپ کے اوپر ایک الزام ہے, آپ کی لیڈرشپ کے اوپر ایک الزام ہے. جی فرمائیے, کمپلیٹ کر لیں آپ. میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جن ملکوں میں حکومتیں وعدے کر کے آئیں اور پھر آ کے وہ انتقامی سیاست شروع کر دیں اور اداروں کو جو ہے اپوزیشن کے منہ بند کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں, نہ کہ ان کو جو ہے ان کی کارکردگی جو ہے وہ جانچنے کے لیے استعمال کریں, تو ان ملکوں میں یہی حال ہوتا ہے جو عمران خان کے اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے.
دوسرا جو ہے ابھی انہوں نے پرفارمنس کی بات کی، انہوں نے بات کی کہ ہم پرفارم بہت کر رہے ہیں، ہم نے جو ہے کرونا وائرس سے خیر وہ تو لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی، لیکن ایک سادی سی بات ہے، آج آٹا جو ہے وہ سندھ میں 400 روپے جو ہے وہ مہنگا مل رہا ہے، پنجاب میں 400 روپے مہنگا مل رہا ہے، اور عام آدمی کے لیے روٹی کھانا مشکل ہوگی ہے. یہ تو صحیح ہے. مائزہ میں آپ ہی کی طرف واپس آ رہا ہوں، لیکن یہ شارٹ سن لیں شیخ رشید صاحب کا. شیخ رشید صاحب ہمیں بتا دیں کہ آپ نے فی الحال ٹھیک ہو گیا، آپ کا پوائنٹ ہی آ گیا. لیٹس ٹیک دی ڈسکشن فردر. یہ نواز اور مریم صاحبہ کے حوالے سے جو بارگین کا الزام شیخ رشید صاحب نے لگایا آج، یہ ذرا سنائیں، پھر پی ایم ایل این سے اس پہ موقف لیتے ہیں کہ کیا واقعی کوئی بارگین کی کوشش تھی، اور جب وہ کامیاب نہیں ہوئی ہے تو اس کے بعد اتنا سخت بیانیہ آ رہے ہیں ان کی طرف سے. سنائیے گا سر. میں اس بات پر قائم ہوں کہ نون سے شین لیگ نکلے گی، لوگ میری باتوں کو سمجھ نہیں سکے. آپ دیکھیں گے کہ یہ پارٹی کن مسائل سے گزرتی ہے. آپ سی پیک کے خلاف عدم استحکام پاکستان میں پیدا کرنے کے ایجنڈے پر قائم ہیں. 1 سال تک آپ اور 10 مہینے تک مریم صاحبہ خاموش رہے کیونکہ آپ بارگین کر رہے تھے. میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ یہ بارگین کر رہے تھے اور میرے اسلامی دوستوں کے ساتھ بارگین کر رہے تھے. تم کہتے ہو کہ یہ بیانیے کا وقت ہے، تیاری کرو، آپ کے خلاف عدالتوں کا وقت ہوگا. اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب نے مریم نواز شریف صاحبہ کو کچھ وارننگ بھی دی ہے، وہ بھی ذرا سن لیجئے. مریم صاحبہ میں ہمیشہ احترام سے ان کا نام لیتا ہوں. انہوں نے پچھلی پریس کانفرنس میں 4 حملے مجھ پر کیے ہیں. میں ان کو فائنل وارننگ دینا چاہتا ہوں. میں ایسی خبریں اس ملک سے نکال سکتا ہوں کہ زمین و آسمان کے کلابے مل جائیں گے. سیاسی زلزلہ آ جائے گا مریم صاحبہ. Still I respect because you are lady. جی مائزہ صاحبہ رسپونڈ کر دیں. وارننگ بھی دے دی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بارگین کی بھرپور کوشش کی ہے، جب وہ کامیاب نہیں ہے تو اس کے بعد آپ اتنا سخت بیانیہ اداروں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں ایسی وارننگ جو ہیں ان کے کرائے کے ترجمان جو ہیں وہ روز دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا. یہ مریم نواز شریف صاحبہ کا لیول نہیں ہے، اور نہ ہی ان کو جواب دینا مریم نواز شریف صاحبہ کا لیول ہے. وہ ایک عوامی لیڈر ہیں، ان کو عوام پسند کرتی ہے اور عوام سڑکوں پہ نکلتی ہے ان کے لیے. اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہباز صاحب کے لیے بھی جو ہے لوگ سڑکوں پہ نکلے، اور عوام جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ احتجاج بھی کر رہی ہے. سو بات یہ ہے کہ یہ جس لیول پہ جاتے ہیں، جس مطلب ایک خاتون کے لیے میں نہیں سمجھتی کہ اس کا جواب دینا کوئی اس کو میں لائق نہیں سمجھتی. بات یہ ہے کہ آپ الزام پر الزام لگاتے رہیں، نون پہ شین لگاتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں. فیکٹ یہ ہے کہ 2 سال ہو گئے ہیں. آپ نے احسن اقبال صاحب کو جیل میں نیب کے کیسز بنائے، آپ نے رانا ثناء اللہ پہ نیب کے کیسز بنائے، ساری ہماری فرنٹ لیڈرشپ پہ آپ نے کیسز بنائے. ہمیں تو نون سے کوئی شین نظر نہیں آئی بنتے ہوئے، نہ ہی آپ نے کوئی جو ہے پارٹی میں کوئی ڈویژن دیکھی. سو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ جو خواب ہیں یہ بار بار آ کے پریس کانفرنس کے ذریعے لوگوں کو کیوں بتا رہے ہیں اور کیوں دکھا رہے ہیں. پہلے تو انہوں نے خواب پرفارمنس کے دکھائے تھے، وہ بھی ایک کیوٹ فیلئر ہے، اور اب یہ بار بار یہ کہنا چاہ رہے ہیں اب وہ جو بیانیہ تھا وہ فیل ہو گیا ہے، تو اب جو ہے ڈائیورٹ کرنے کے لیے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ کوئی ڈیل کر رہی ہے یا اپوزیشن غدار ہے. لیکن میرا سوال صرف ان سے اتنا ہے کہ کیا عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب کی پارٹی اس وقت غدار نہیں تھی جب انہوں نے پارلیمنٹ پہ اور سپریم کورٹ پہ اور پی ٹی وی پہ اٹیک کیا تھا؟ اچھا انصار عباسی صاحب مجھے فرمائیے گا کہ یہ جو ابھی مائزہ ذکر کر رہی تھیں کہ گورنمنٹ یہ بیانیہ لے رہی ہے کہ اپوزیشن غدار ہے یا میاں نواز شریف صاحب کے پیچھے کوئی بیرونی طاقت ہے، بیرونی ہاتھ ہے. شہباز گل صاحب نے آج بھی بات کی اور انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کے دونوں بیٹوں نے 3 لوگوں سے ملاقات کی ہیں اور میں ان کے نام تک جانتا ہوں اور اشارہ ان کا بڑا خطرناک تھا. تو مجھے فرمائیے گا کہ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی میاں نواز شریف کو کوئی بیرونی امداد پر بھروسہ ہے جس کی بنیاد پر وہ اداروں کے خلاف اتنا سخت موقف اختیار کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ پھر سے ایک انفارچونیٹ پارٹ ہے پاکستان کی پالیٹکس کا کہ ہم اختلاف رائے کی بنیاد کے اوپر ہم لوگوں کو غدار ڈکلیئر کر دیتے ہیں، اور یہ ایسا سلسلہ ہے جو رکنے کا نام نہیں لیتا. دیکھیں میں جس قسم کی باتیں میاں نواز شریف صاحب نے کی، اگر آپ ماضی کے کچھ کلپس نکالیں تو آپ دیکھیں گے کہ
عمران خان صاحب بھی اسی طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں اور بالکل عمران خان بھی نہ غدار تھے نہ غدار ہیں. یہی بات میں میاں نواز لیکن یہ شریف صاحب کروز کے بارے مسائل کی ری انجینئرنگ والی ایسی کوئی بات خان صاحب نے کبھی نہیں کی. ویسے میرے علم میں نہیں, اگر آپ کے علم میں ہے تو مجھے بتائیے کہ نیشنل سیکیورٹی سیکرٹ کے حوالے سے کوئی بات عمران خان نے کی ہو کبھی. دیکھیں یہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ اس وقت کی کلپنگز بھی نکال لیں نا, میں آج یہ کوئی سرکولیٹ کر رہا تھا تو میری نظر سے گزری کہ اس وقت بھی جب یہ کروز میزائل پاکستان میں گرے تو پاکستان کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا امریکہ کا کہ ہمیں اس کے جو بھی وہ جو پارٹس ہیں واٹ ایور جتنے بھی ہیں وہ ہمیں واپس دیے جائیں, جو کہ پاکستان نے واپس نہیں دیے تھے. یہ تو ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہوتی ہے, لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں چلیں یہ غلطی ہو سکتی ہے میاں نواز شریف صاحب کی, ان کو شاید ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اس پہ آپ یہ بات کر سکتے ہیں, لیکن اس بات کی بنیاد کے اوپر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ غدار ہیں پاکستان کے, تو دس از ویری انفارچونیٹ. اس طرح کی بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اور یہ دیکھیں میں یہی کہتا ہوں کہ یہ سلسلہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اختلافی رائے کی بنیاد کے اوپر یہ کب رکے گا. یہی باتیں پی ٹی آئی تو اب کہتی ہے کہ یہ الطاف حسین 2 ہیں, اور الطاف حسین صاحب کے حوالے سے تو ہم نے دیکھا نا انصار عباسی صاحب, ان کی تقریریں بہت غیر مناسب ہوتی تھیں اور وہ ریاست پاکستان کو ڈائریکٹلی ٹارگٹ بھی کرتے تھے, عجیب و غریب باتیں کرتے تھے. تو آپ کو یہ الطاف حسین 2 لگتے ہیں یا آپ کو کوئی فرق نظر آتا ہے؟ نہیں دیکھیں, الطاف حسین صاحب کا اور میاں نواز شریف صاحب کا یا دوسرے پولیٹیشین کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. الطاف حسین صاحب نے پاکستان میں دہشت گردی کرائی, اٹ واز نون ٹو آل اینڈ سنڈری, ہر ایک کو پتہ تھا. 2005 کی بات ہے میرا خیال ہے, 4 کی بات ہے, انڈیا میں جا کے انہوں نے کس قسم کی سپیچ دی. لیکن مجھے صرف آپ یہ بات ایک بتا دیں کہ جب الطاف حسین کے بارے میں ہر چیز سب کو پتہ تھی, تو مجھے بتائیں کہ کس نے ان کو اپنی گورنمنٹ میں لا کے بٹھایا. وہ کون تھے؟ وہ پریزیڈنٹ جنرل مشرف تھے, جو کہ اس ملک کے ڈکٹیٹر تھے, ملٹری کو بھی رول کر رہے تھے, مارشل لا لگا کے. مجھے بتائیں ان کو کسی نے کہا کہ آپ نے کیا بات کی ہے؟ میں یہ صرف یہ کہتا ہوں کہ غداری کا الزام اگر آپ نے کسی کے اوپر لگانا ہے تو آپ نے اسٹرانگ ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر اس کو ٹرائی کریں اور ٹانگ دیں. یہ زبانی کلام میں اس طرح کی باتیں نہ کریں, یہ بڑی ناجائز بات ہوگی. فاروق حبیب صاحب, جس الطاف حسین کا آپ نے نام لیا, نہیں ایک منٹ, جن الطاف حسین کا آپ نے نام لیا, اگر غداری کا کیس کوئی بنتا تھا تو وہ الطاف حسین کے اگینسٹ بنتا تھا. لیکن میں صرف یہ وہی بات کہ کبھی کوئی پوچھے گا جنرل مشرف صاحب سے کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ اچھا جی فاروق صاحب, یہ جلدی رسپونڈ کر دیں دونوں کی باتوں کا, پھر میں نے بریک لینی ہے. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بات ہو رہی ہے الطاف حسین کی, تو وہ عمران خان ہی تھے جو سب سے پہلے الطاف حسین کو جنہوں نے للکارا تھا, اور سندھ پہ جانے کے اوپر ان کے اوپر ہی 2 بار 3 بار کراچی جانے کے اوپر پابندی لگی تھی, اور اسکاٹ لینڈ یارڈ پہ جا کے کیس بھی عمران خان نے کیا تھا. اس وقت کسی جماعت کے اندر جو ہے وہ یہ جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ الطاف حسین کے خلاف بات کرے, بلکہ وہ تمام جماعتوں کے ساتھ الطاف حسین جو ہے وہ تحادی بن کے بیٹھے ہوئے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب کی بات ہوتی ہے, جب وہ اداروں کے اوپر, آئینی اداروں کے اوپر اٹیک کرتے ہیں, ان کے سربراہان کا نام لے کے اٹیک کرتے ہیں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس ایجنڈے کو ٹو کر رہے ہیں جو ہمارے دشمن کا ایجنڈا ہے. آج دیکھیں دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے, تمام اسلامی ممالک کے اندر, لیبیا دیکھ لیں, عراق دیکھ لیں, سیریا دیکھ لیں, وہاں پر کیا ہوا ہے. انہوں نے آپس میں جو ہے وہ فوج کو کمزور کیا, وہاں خانہ جنگی کروائی, اور وہاں کے ملکوں کو جو ہے وہ توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کرا دیا. یہی بھارت کا ایجنڈا ہے. آپ دیکھیں جب اپنے اداروں پہ بات کرتے ہیں افواج پاکستان, تو ہماری دفاع کی ضامن ہے. آج جو ہے وہ ہمارے ملک کے اوپر جو ہمارے جوان ہیں ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں. اس موقع کے اوپر آپ کو اس قسم کے بیانات دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ماضی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ 100 لوگ بغیر ویزے کے آپ کے گھر میں آپ کی ذاتی دعوت کے اوپر, شادی کے اوپر شریک ہو جاتے ہیں. آپ بھارت میں جاتے ہیں, اجیت دیول کو ملتے ہیں, حریت رہنماؤں کو نہیں ملتے, وفا ڈیکلریشن کے اندر کشمیر کا نام نکال دیتے ہیں, حملہ بھارت کے اندر ہوتا ہے, FIR گجرانوالہ میں کٹ جاتی ہے, اجمل قصاب کا پتہ آپ پاکستان کے اندر بتانا شروع کر دیتے ہیں. بے شمار چیزیں ہیں, لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں ہمیں سرٹیفکیٹس بانٹنے نہیں ہیں, لیکن ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ اپنی چوری بچانے کے لیے, احتساب سے بچنے کے لیے, NRO حاصل کرنے کے لیے آپ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں بیٹھ کر آپ جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں اس کو ہیڈ لائن بنا کر بھارت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف چلاتا ہے, دنیا کو دکھاتا ہے. آپ کہتے ہیں پاکستان میں سڑکوں پہ نکل کے احتجاج کرنا ہے, آپ اور آپ کے بچے جو ہے وہ لندن کی ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھے رہیں, آپ کے پاکستان کی مائیں اپنے بچوں کو سڑکوں کے اوپر نکال دیں. ایسا نہیں ہو سکتا. معاملہ یہ ہے کہ جہاں اس ملک کو بے دردی کے ساتھ لوٹا گیا ہے, آج آپ دیکھیں تمام جماعتیں جو ہیں جن لوگوں نے اس ملک کے اوپر حکومت ٹھیک ہوگی, مجھے ایک بریک لینی ہے فاروق صاحب. بہت شکریہ فاروق حبیب صاحب, آپ کا, باعزہ حمید صاحب آپ کا بہت شکریہ.
بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو انصار عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور سماجی کارکن نایاب گوہر جان ہمارے ساتھ ہوں گی. پرائم منسٹر صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ یہ جو ریپ کیسز اتنے زیادہ پاکستان میں ہو رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں فحاشی اور عریانی پھیلی ہے یہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی وجہ سے. تو اس پر بات کریں گے کہ کس حد تک یہ فیکٹر جو ہے رسپانسبل ہے اوور دی انکریزنگ ریپ انسیڈنٹس ان پاکستان آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ٹو نیوز بیٹ. اب بات کرتے ہیں ریپ انسیڈنٹس کے حوالے سے جو ایک تواتر کے ساتھ پاکستان میں ہو رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے ندیم ملک صاحب کو جو انٹرویو دیا اس میں ایک وجہ اس کی جو بتائی وہ آپ کو سنواتے ہیں. دیکھیے, پہلے تو ہندوستان میں جو چینج آیا, ہالی ووڈ کو کاپی کرتے کرتے بالی ووڈ بیسکلی ہالی ووڈ کو کاپی کرتا ہے. انہوں نے وہاں کی جو جس طرح کا وہاں آپ فحاشی ادھر ہے وہ بالی ووڈ میں گئی. اس کا ندیم بہت نقصان ہوا ہندوستان میں. ان کی ریپ کیسز دیکھ لیں, جو اس کا امپیکٹ ہے دلی کے اندر جو دیکھ لیں. آپ ایک معاشرے کے اندر جب اس طرح کی فحاشی کر دیتے ہیں اس کا برا نتیجہ ہونا ہوتا ہے. اب ہم بدقسمتی سے وہی کر رہے ہیں. ہمیں ایک کانشیسلی اپنے معاشرے میں اپنا ڈائریکشن بدلنا پڑے گا. یہ جو چیزیں کئی میڈیا کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ جی ماڈرنائزیشن ہے, یہ ہمارے معاشرے کے لیے ٹھیک نہیں ہے. نایاب آپ فرمائیے گا, یہ پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ فحاشی عریانی ہالی ووڈ بالی ووڈ اس کا جو اثر ہمارے ہاں آیا ہے اس کی وجہ سے ریپ کیسز کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے. اور ہندوستان میں بھی کیونکہ فحاشی عریانی بڑی بالی ووڈ کے ذریعے سے کیونکہ وہ ہالی ووڈ کو فالو کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ریپ کیسز بڑھ گئے. آپ پرائم منسٹر کے اس انالیسس سے اتفاق کریں گی؟ جی احتشام صاحب, میں کمپلیٹلی اور اٹرلی اس کے ساتھ ڈس ایگری کروں گی. یہ اس کے پیچھے نہ کوئی تحقیق ہے, کوئی ڈیٹا, کوئی فیکٹس, کوئی ریسرچ نہیں ہے جو یہ بات سپورٹ کرے کہ معاشرے میں فحاشی. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں ڈیفائن نہیں کیا کہ فحاشی سے ان کا مطلب کیا ہے. اگر ہم عموماً دیکھیں تو فحاشی سے لوگوں کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ زیادہ تر خواتین کے اوپر ٹارگیٹڈ ہوتا ہے کہ خواتین گھر سے باہر نکلتی ہیں, خواتین کا لباس, خواتین کا سب کچھ, اور یہ سارے بیہیویئرل چینجز اس سب کا بلیم خواتین پہ جاتا ہے. تو پہلی تو یہ بات ہے کہ انہوں نے ڈیفائن نہیں کیا کہ ان کا مطلب کیا ہے اس چیز سے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک کلاسک کیس ہے ڈفلیکشن کا یا ڈسٹریکشن کا, جہاں ان کی خود کی حکومت جو ہے وہ پولیس ریفارم نہیں کر پائی اور ابھی تک سے موٹر وے ریپ کیس کے جو ایک مین جو کلپریٹ ہیں ان کو پکڑا نہیں گیا ابھی تک سے. تو پولیس ریفارم کی بات کرنے کی بجائے, وکٹم بلیمنگ کی بات کرنے کی بجائے, اور معاشرے سے وہ ذہنیت جو ہے اس کو ختم کرنے کی بجائے جو خواتین کو جو ہے وہ ایک جنسی آبجیکٹ کی طرح دیکھتی ہے, جہاں خواتین محفوظ نہیں ہے, میں حیران ہوں کہ انہوں نے اتنی ریلیونٹ بات سے اس کو ریلیٹ کیسے کیا ہے. میرے خیال میں اس کے پیچھے کوئی تحقیق نہیں ہے. چلیے, ایک پوائنٹ تو یہ ہو گیا کہ مکمل طور پر آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ وجہ نہیں ہے. کیا یہ would you agree that this is one of the reasons behind the increasing rape incidents in Pakistan? باقی وجوہات بھی ہوں گی جیسے آپ نے کہا کہ رول آف لا کا فقدان ہے, but do you agree this is one of the reasons? ناٹ ایٹ آل, بیکاز دیکھیں احتشام صاحب, دو چیزیں. پہلی چیز آپ نے یہ کہی انکریز ان ریپ انسیڈنٹس. ہمارے پاس کوئی جو ہے وہ فیکچوئل ڈیٹا نہیں ہے ٹو شو کہ ایکچولی انکریز انسیڈنٹس میں ہو رہا ہے یا رپورٹنگ انکریز ہو رہی ہے. تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ کیونکہ تھوڑا بہت ہمارے معاشرے کے اندر اس پہ اویئرنیس آ رہی ہے, اور جو ہماری لائرز ہیں, ایکٹیوسٹ ہیں, ایسے لوگ ہیں وہ انکریج کر رہے ہیں وکٹمس کو کہ وہ رپورٹ کریں, اور فیملیز کے اندر لوگ سٹینڈ لے رہے ہیں, خواتین سٹینڈ لے رہی ہیں. تو شاید ایک یہ ریزن ہے کہ یہ منظر عام پہ کیسز زیادہ آ رہے ہیں. نمبر 2, اگین میں یہ کہوں گی کہ یہ کبھی بھی ریزن نہیں ہوتا. ریزن وہ ہوتا ہے کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے فحاشی کو ڈیفائن نہیں کیا. ریزن ہوتا ہے کہ جب آپ لوگوں کو آگاہی نہیں دیتے, دونوں جینڈرز کو آگاہی نہیں دیتے کہ آپ نے کو ایگزسٹ کیسے کرنا ہے. چلیں, میں انصار عباسی صاحب سے ان کا پوائنٹ آف ویو لے لوں. انصار صاحب, آپ کا کیا موقف ہے اس حوالے سے, پلیز فرمائیے. دیکھیں, میں سب سے پہلے تو میں پرائم منسٹر کی جو ہے وہ میں بہت ہی تعریف کرتا ہوں کہ کم از کم
پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ جرت کی بات کی اور یہ وہ حقیقت ایک ایسی بیماری کا انہوں نے یہ مطلب ہے اس کا حوالہ دیا ہے جس کو اگر ہم نے ٹریٹ نہ کیا، جس کے آگے ہم نے بند نہ باندھے تو یہ پورا ہمارا معاشرہ تباہ و برباد ہو کے رہ جائے گا۔ اور یہ جو باقی جو ابھی دیکھیں نایاب صاحبہ بات کر رہی ہیں نا کہ جی اچھا اس میں سوری ایک اور بات، ایک تو یہ خرابی بہت ہی گندی خرابی ہے جس کو ختم کرنا چاہیے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کریکٹر بلڈنگ اپنے پورے معاشرے کی کرنی چاہیے تاکہ ہم بحیثیت مرد ہو عورت ہو سب ہمیں بیہیو کرنے آنا چاہیے، اور ہماری تربیت ان پرنسپلز ود دا ٹیچنگ آف اسلام ہونی چاہیے جو موریلٹی کے ہمارے اسٹینڈرڈز ہیں۔ نمبر ایک بات۔ دوسری بات، نایاب صاحبہ نے جو کہا نا کہ جی کوئی اسٹڈی اگر دکھائیں تو میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں 2020 کی جنوری کی ایک اسٹڈی ہے، یہ ہے یونیسیف کی ایک رپورٹ ہے، ناٹ این آبجیکٹ، ٹھیک ہے جی، ناٹ ایکویلٹی فار گرلز، ناٹ این آبجیکٹ، سیکچولائزیشن اینڈ ایکسپلائٹیشن آف ویمن اینڈ گرلز۔ یہ میں نے نہیں لکھا، یہ کسی مولوی نے نہیں لکھا، یہ یونیسیف کی رپورٹ ہے، اور وہ کوٹ کس کو کر رہی ہے اب سنیے گا، امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن کی نیچے جا کے وہ کہتی ہے کہ رپورٹ کہہ رہی ہے ان کی کہ on the sexualization of girls in the media found that girls are depicted in sexual manner more often than boys، ٹھیک ہے، اور پھر آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا میڈیا ہے، میڈیا میں عورتوں کو سیکس آبجیکٹ بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ مجھے بتائیں یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ یونیسیف کہہ رہا ہے؟ یہ ایسوسیشن کس کی ہے؟ یہ امریکہ کی ایسوسیشن ہے، یہ پاکستان کی ایسوسیشن نہیں ہے۔ نمبر دوسری بات، ابھی ایمنسٹی تو اس انٹرنیشنل رپورٹ میں لکھا ہے کیونکہ خواتین کو سیکس آبجیکٹ بنا کے پیش کیا جاتا ہے اس وجہ سے ریپ کے واقعات زیادہ ہوتے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں اس رپورٹ میں یہ لکھا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، وہ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ اس میں سیکچوئل اسالٹس بھی اور وائلنس بھی عورتوں کے اگینسٹ زیادہ ہوتی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ رپورٹ کہہ رہی ہے جو وہ ریسرچ کی بات کر رہی ہے نا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی 2019 کی ایک رپورٹ ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ، اور چونکہ ہمیں جنرلی ہمارے جو ایک خاص طبقہ ہے وہ ہمیں کہتا ہے جی کہ اسکینڈینیوین کنٹریز دیکھیں وہاں پہ تو کیا زبردست ماحول ہے سب کچھ۔ 2019 کی ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کہتی ہے، جو کہ انصار عباسی نے نہیں لکھی، جو کسی مولوی نے نہیں لکھی، پاکستانی کسی نے نہیں لکھی، وہ یہ کہتی ہے کہ جو ریپ کے کیسز ہیں، ریپ کے کیسز، اسالٹس اینڈ ریپ کیسز، وہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں انہوں نے 4 ممالک کا حوالہ دے کے کہا بہت بڑھ گئے ہیں، اور انہوں نے فن لینڈ کا ذکر کیا کہ جی 50,000 ریپ کیسز ایک سال میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان تمام ممالک میں جو رپورٹ ہوتے ہیں کیس وہ بہت کم ہیں جتنے ایکچولی ریپ کیسز ہوتے ہیں یا جو اسالٹس ہوتی ہیں ایز اگینسٹ۔ ٹھیک ہے انصار صاحب، 1-1.5 منٹ میرے پاس رہ گیا، میں چاہتا ہوں نایاب رسپونڈ کر دیں، ہمارے پاس وقت کم ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور کسی دن ہم اس پہ تفصیلی ڈسکشن کریں گے۔ 1 منٹ میں نایاب پلیز رسپونڈ۔ جی اچھا، یہ میں نے انصار عباسی صاحب کا وہ دیکھا تھا جب انہوں نے یہ آرٹیکل شیئر کیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے اس آرٹیکل کو کمپلیٹلی مس ریڈ کیا ہے۔ جب آپ عورتوں کی سیکشولائزیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کو ریورس کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ خواتین کو 4 دیواری میں بند کر دیں اور ان کو جو ہے وہ ان کے کپڑے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مردوں کی ذہنیت کے مطابق ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواتین کے جو اجسام پہ جو فوکس ہے یا خواتین کی انسانیت کا جو فوکس ہے وہ سارا ان کی سیکشولائزیشن پہ ہوتا ہے، یعنی کہ یہاں پر ذہنیت بدلنے کی بات ہے، یہاں پہ عورتوں کو کمروں میں بند کرنے کی بات نہیں ہے، گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ختم ہونے کی بات نہیں ہے۔ اس کا سلیوشن یہ نہیں ہوتا۔ سیکشولائزیشن کا جو کلچر ہے وہ پیٹریارکی کے ساتھ لنکڈ ہے، یعنی کہ اگر کوئی عورت ایکسرسائز کر رہی ہے ٹی وی پہ تو اگر انصار عباسی صاحب نے اس کو ایز اے سیکشول ایکسرسائز دیکھا تو وہ ذہنیت کا پرابلم ہے۔ وہ عورت جو ہے وہ تو ایک اسٹرینتھ ڈپکٹ کر رہی تھی، اس کا ایک ایٹریبیوٹ تھا کہ وہ ایک کوالٹی ڈپکٹ کر رہی تھی، وہ تو سیکشول آبجیکٹ نہیں تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ جی انصار صاحب اس کو کوئکلی رسپونڈ کر دیں اس کو پلیز، کیونکہ آپ کا وہ ٹویٹ بڑا مشہور ہوا تھا، وہ تو ٹرینڈ بھی چلتا رہا۔ جی بالکل بڑا مشہور ہوا اور نیاب صاحبہ کو بھی برا لگا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں میرا اپنا ویو پوائنٹ نہیں ہے۔ دیکھیں ہم پابند ہیں، ہم سب مسلمان ہیں اور ہم پابند ہیں کہ جو ہمیں تعلیم ہمارا قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ میں نے وہ جو حالت تھی اس خاتون کی یا کسی بھی خاتون کی ہو یا کسی مرد کی بھی ہو، میں جب حیا کی بات ہوتی ہے، شرم و حیا کی، تو ہم کس نظر سے دیکھیں گے؟ ہمارے لیے کلیہ کون سا ہوگا، پرنسپل کون سا ہوگا؟ وہ قرآن و سنت ہے، اور یہی ہمارا آئین کہتا ہے، یہی ہمارا قانون کہتا ہے۔ سو جو نایاب صاحب بات کرتی ہیں نا، دس از ٹوٹلی انکانسٹیٹیوشنل، اس کا نہ یہ آئین کے مطابق بات ہے، وقت بالکل ختم ہو گیا میرے پاس، نہ یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق بات ہے۔ لیکن ہم کسی دن اس پر ڈیبیٹ رکھیں گے، بڑا حساس اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔